बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। इमरान स्टोर से स्याह रंग की 2 लकड़ियां और स्याह रंग का एक तख्ता ले आया था। तख्ते पर रंग नया था जो अभी गीला था। इमरान शायद उस तख्ते को स्याह रंग करके लाया था। उसी तरह उसके हाथ में जो लकड़ियां थी वो 2 फुट की थी, जो बिल्कुल सीधी और एक तरफ से मोटी जबकि दूसरी तरफ से पतली और नोकीली थी। उन लकड़ियों को भी स्याह रंग किया गया था। इमरान ने लकड़ियां और तख्ता धूप में सूखने के लिए रख दिया। ये सब क्या है मास्टर? तख्ते और लकड़ियों को तुमने स्याह रंग क्यों किया है? जवाना ने हैरान होते हुए कहा। जोसेफ के चेहरे पर भी हैरत दिखाई दे रही थी, जैसे उसे अभी समझ में कुछ भी ना आ रहा हो कि इमरान इससे क्या कराना चाहता है। इन स्याह लकड़ियों से स्याह तख्ते पर लिखकर जोसेफ अपनी बात साबित कर सकता है कि हाथ में लिखी गई तहरीर जिन्नाती है या इंसानी। इमरान ने संजीदगी से कहा। लेकिन बॉस, मैं भी इस तख्ते और लकड़ियों को देखकर हैरान हो रहा हूँ, जोसेफ ने कहा। अफ्रीका के मार्गी कबीले पर मार्गी देवी हुक्मरानी करती थी। उसका ताल्लुक कौमे जिन्नात से था। वो एक जिनजादी थी। वो कभी कबीले वालों के सामने नहीं आती थी। वो अपने अहकामात कबीले वालों को खुश्क पत्तों और दरख्त की छालों पर लिखकर देती थी, जिसे कबीले का सरदार पढ़कर कबीले वालों को सुनाता था। उस कबीले के कुछ शरपसंद वैशी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते थे कि जो तहरीर उन्हें भेजी गई है वो जिनजादी मार्गी देवी की है, इसलिए वो मार्गी देवी की बातों को रद्द कर देते थे। मार्गी देवी को जब इस बात का इल्म हुआ कि कबीले के कुछ वैशी उसकी तहरीर पर यकीन नहीं करते, तो उसने कबीले के सरदार को उन वैशियों को यकीन दिलाने का एक तरीका बताया कि वो स्याह तख्ते पर स्याह और नोकीली लकड़ियों से दरख्तों के पत्तों और छालों पर लिखी गई उसकी तहरीर की नकल करे। सरदार ने जब मार्गी देवी की तहरीर की स्याह लकड़ियों की नोक से स्याह तख्ते पर नकल करना शुरू की तो स्याह तख्ता यकलक सफेद हो गया। तख्ते पर सिर्फ वही अल्फाज स्याह रंगत के मौजूद रह गए जो सरदार ने स्याह लकड़ी से तहरीर किए थे। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही था जैसा आज के जमाने में कुतुब की प्रिंटिंग के लिए तहरीर को किसी लेमिनेटेड प्लेट पर उतारा जाता है। रोशनी देने से प्लेट पर सिर्फ स्याह अल्फाज उभरते हैं, बाकी प्लेट पर लगा सारा केमिकल साफ हो जाता है। फिर उस प्लेट को प्रेस मशीन में लगाकर कुतुब की प्रिंटिंग ली जाती है। इमरान ने कहा तो जोसेफ बेइख्तियार उछल पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि मैं मार्गी देवी के माकूकी तरीके से इस खत की नकल उस तख्ते पर तहरीर करूं? अगर ये खत जिन्नाती दुनिया के किसी जिन का लिखा हुआ होगा तो तख्ता सफेद हो जाएगा और इस पर सिर्फ तहरीर के स्याह अल्फाज बाकी रह जाएंगे, जोसेफ ने कहा। हाँ, तख्ते पर तहरीर करते हुए तुम्हें एक एक लफ्ज को जुबान से भी अदा करना होगा। जब तक तुम तख्ते पर खत की सारी तहरीर नकल नहीं करोगे उस वक्त तक तख्ते पर कोई तहरीर नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही तहरीर मुकम्मल होगी इसी लम्हे तख्ते की स्याही गायब हो जाएगी और तख्ता सफेद हो जाएगा। उस पर सिर्फ वही तहरीर बाकी रह जाएगी जिसकी तुमने नकल की होगी, इमरान ने कहा। यह तरीका तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके लिए तो मुकद्दस तख्ते और मुकद्दस कलमों की जरूरत होती है, जोसेफ ने कहा। मैंने तुम्हारे लिए ये मुकद्दस तख्ता और मुकद्दस कलमे बना दी हैं। सफेद और बेदाग लड़कियों से बना हुआ ये तख्ता और कलमे मैं खुद काट कर लाया हूँ और इनका हुजम और साइज भी इतना ही है जितना मार्गी जिनजादी के पैगाम की हकीकत दिखाने के लिए कबीले का सरदार इस्तेमाल करता था। तख्ता चीड़ के दरख्त का है जबकि कलमे अनार के दरख्त की बनी हुई हैं। तख्ते और छुड़ियों को स्याह करने के लिए मैंने केले के दरख्त के खुश्क पत्तों को जलाकर उनकी राख बनाई थी और फिर मैंने राख में नींबू का अर्क मिलाकर उसका लेप बनाया था, जिसे मैंने तख्ते और लकड़ियों को स्याह करने के लिए इस्तेमाल किया था। इमरान ने कहा तो जोसेफ आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान की तरफ देखने लगा, जैसे इमरान इंसान नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया की मखलूक हो। तुम्हें मार्गी जिनजादी का ये खुफिया और मुकद्दस राज कैसे मालूम हुआ बॉस? इस राज से तो मैं भी वाकिफ नहीं था।
میں یہ تو جانتا تھا کہ فادر جوشوا کو بھی بعض تحریری پیغامات جنات کی دنیا سے ملتے تھے اور وہ ان پیغامات کی حقیقت جاننے کے لیے مقدس سیاہ تختے اور مقدس سیاہ لکڑیوں کی نوکیلی قلموں کا استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے یہ کبھی بھی نہیں بتایا کہ مقدس سیاہ تختہ اور مقدس کلمے بنانے کے لیے وہ کون سی چیزیں استعمال کرتے تھے، اور تم یہ سب کچھ جانتے ہو۔ یہ جان کر مجھے واقعی بے حد حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے فادر جوشوا کی روح تمہارے جسم میں داخل ہو گئی ہے، جوزف نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ فادر جوشوا کی روح مجھ میں نہیں آئی، میرا چونکہ بار بار ماورائی دنیا سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس لیے میں نے فارغ اوقات میں قدیم دور کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن پہلے میں اتفاق سے مارگی جنزادی پر لکھی گئی ایک قدیم کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ ترکیب مجھے اسی کتاب سے ملی تھی، عمران نے جواب دیا۔ پھر بھی باس، ماورائی دنیا کے بارے میں جو معلومات تمہارے پاس ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتا، جوزف نے کہا۔ اچھا چھوڑو اور اب آگے آؤ۔ سیاہ لکڑیوں کی قلموں اور تختے کا سیاہ رنگ خشک ہونے سے پہلے تمہیں اس پر خط کی تحریر لکھنی ہے۔ اگر تختے یا قلموں کا رنگ خشک ہو گیا تو مجھے انہیں بنانے کے لیے پھر سے محنت کرنا پڑے گی، عمران نے کہا تو جوزف آگے بڑھ گیا۔ عمران نے دونوں لکڑیوں کی قلمیں اسے تھما دی۔ تختے پر تحریر کے لیے تمہیں دونوں قلمیں ایک ساتھ استعمال کرنی ہیں۔ تم دونوں ہاتھوں سے خط کے الفاظ تختے پر تحریر کرو گے، عمران نے کہا تو جوزف نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر جوانہ خط لے کر تختے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس نے خط جوزف کے سامنے کر دیا تھا۔ جوزف خط کی تحریر کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سیاہ قلموں سے ایک ساتھ تختے پر لکھنا شروع ہو گیا۔ گویا دونوں ہاتھوں سے لکھنا بے حد مشکل تھا، لیکن وہ جوزف ہی کیا جو کسی کو بھی مشکل سے گھبرائے۔ شروع میں اسے دونوں ہاتھوں سے ایک ساتھ لکھنے میں مسئلہ ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے اس کا ہاتھ چلنا شروع ہوا وہ بغیر رکے لکھتا چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ خط کی پوری تحریر تختے پر اتار چکا تھا۔ چونکہ لکڑیوں کی قلموں اور تختے کی سیاہی ابھی گیلی تھی، اس لیے تختے پر حروف ابھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اب تختے سے پیچھے ہٹ جاؤ، چند لمحے اس پر دھوپ پڑنے دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا تو جوزف اور جوانہ تختے سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان تینوں کی نظریں تختے پر جمی ہوئی تھی۔ تختے کا رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اچانک تختہ سفید ہونا شروع ہو گیا، جیسے دھوپ سے تختے کا سیاہ رنگ اڑتا جا رہا ہو، اور پھر یہ دیکھ کر نہ صرف جوانہ اور جوزف بلکہ عمران کی آنکھیں بھی پھیلتی چلی گئی کہ تختہ تو سفید ہو رہا تھا، لیکن جوزف نے قلموں سے تختے پر جو تحریر کیا تھا وہ تختے پر مزید ابھر کر سامنے آنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تختہ مکمل طور پر سفید ہو گیا۔ اس پر صرف جوزف کی لکھی ہوئی تحریر دکھائی دے رہی تھی جو کہ سیاہ رنگ کی تھی۔ او مائی گاڈ، تختے پر صرف سیاہ حروف ہی باقی رہ گئے ہیں، باقی سارا تختہ سفید ہو گیا ہے، جوانہ نے آنکھیں بھرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نے غلط نہیں کہا تھا، یہ لکھائی انسانی ہاتھ کی نہیں ہے، جوزف نے کہا۔ اس کا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ خط مجھے جناتی دنیا کے کسی جن نے لکھا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ پیغام دینے کے لیے جن نے مجھے تحریر لکھ کر کیوں دی۔ اس نے میرا اور میری والدہ کا نام لیا تھا تو وہ میرے سامنے بھی آ سکتا تھا، یا پھر زبان سے ہی یہ سب کچھ بتا سکتا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہاں آپ اکیلے نہیں تھے بوس، آپ نے بتایا ہے کہ وہاں آپ کے ساتھ بے شمار لوگ بھی موجود تھے۔ زیادہ انسانوں کی موجودگی میں جنات کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتے، جوزف نے کہا، لیکن میں ان سب افراد سے کافی فاصلے پر تھا، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس جن کو اتنی اجازت نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے آئے اور آپ سے بات کر سکے، جوزف نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خط کسی اور جن نے لکھا تھا اور پہنچایا کسی اور جن نے؟ جوانہ نے چونک کر کہا۔ ہاں بوس، جوزف نے سر اسبات میں ہلا کر کہا۔ لیکن یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس جن کو پتا تھا کہ میں سردار نور آباد آنے والا ہوں اور وہاں آ کر میں اس قبرستان میں اور پھر خاص طور پر برگد کے درخت کے پاس ضرور جاؤں گا؟ عمران نے کہا۔ نو بوس، میرا خیال کچھ مختلف ہے، جوزف نے کہا۔ تمہیں اپنا خیال پیش کرنے کی مکمل اجازت ہے کالے دیو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جواب میں جوزف کے ساتھ ساتھ جوانہ بھی مسکرا دیا۔
میرا خیال ہے کہ جنات کو یہ خط آپ تک پہنچانا مقصود تھا، اور جب جناتی دنیا سے ابو شغول نے آپ کو خط بھیجا تو آپ سردار نور آباد میں موجود تھے۔ خط چونکہ آپ کو پہنچانا مقصود تھا اس لیے پیغام دینے والا جن آپ کو وہاں ملا تھا، ورنہ جہاں بھی آپ موجود ہوتے وہ جن خط آپ کو وہیں دیتا، جوزف نے کہا۔ چلو یہ سب باتیں تو ہو گئی، اب یہ بتاؤ کہ اس خط کا ہم کریں گے کیا؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے جناتی دنیا میں جانا چاہیے؟ عمران نے کہا۔ خط میں جو صورتحال لکھی گئی ہے اسے مد نظر رکھ کر تو آپ کے لیے جناتی دنیا میں جانا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو خط لکھنے والا آپ کا اور خاص طور پر مسلمانوں کا مخلص ہے، جوزف نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اب میں جناتی دنیا میں جاؤں کہاں؟ خط میں جس ویڈیو کلپ کا اشارہ دیا گیا تھا وہ کلپ تو مجھے مل ہی نہیں رہا، عمران نے کہا۔ اس سلسلے میں آپ کی میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہ جناتی معاملہ ہے۔ اگر یہ خبیث بدروحوں اور شیطانی ذریتوں کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں قدم قدم پر آپ کا ساتھ دے سکتا تھا، لیکن جناتی دنیا سے چونکہ میرا کوئی واسطہ نہیں، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، جوزف نے کہا۔ جانتا ہوں، لگتا ہے مجھے اس سلسلے میں شاہ صاحب سے جا کر بات کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ مجھے حد سے زیادہ خطرناک اور حساس معلوم ہو رہا ہے، عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ یس بوس، ابو شغول کی یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس دنیا کا کوئی شیطان صرف انسان جنات کو اپنے قابو میں کر کے ان کے ذریعے ایٹمی دھماکے کرا دے گا، جس سے وہ اسلامی ممالک فوری طور پر تباہی کی لپیٹ میں آ جائیں گے جن کے پاس ایٹمی پاور موجود ہے، جوزف نے کہا۔ اسی لیے تو میں اس خط کو اہمیت دے رہا ہوں، ورنہ شاید میں اس معاملے پر زیادہ توجہ نہ دیتا، عمران نے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر نمبر پریس کرنے لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں شاہ صاحب کا چھوٹا بیٹا عبدالقدوس بول رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی دوسری جانب سے شاہ صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں دارالحکومت سے علی عمران بات کر رہا ہوں۔ عمران نے بھی جواباً سلام کا مکمل جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا فرمائیے جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عبدالقدوس نے بڑے مؤدب لہجے میں کہا۔ بیٹا میں شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، کہاں ہے وہ؟ کیا تم میری ان سے بات کروا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ لیکن والد صاحب تو ان دنوں عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، عبدالقدوس نے کہا۔ کب لوٹیں گے وہ؟ عمران نے چونک کر کہا۔ انہیں گئے ہوئے ابھی 3 دن ہوئے ہیں جناب، واپسی کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، عبدالقدوس نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے تو میں خود ہی ان سے رابطہ کر لوں گا، عمران نے کہا، اور پھر اس نے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ شاہ صاحب تو عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی جلد واپسی کا کوئی امکان نہیں، عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ تب پھر آپ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈے جو شاہ صاحب کے پائے کا ہو اور وہ آپ کو اس مشکل کا حل بتا سکے، جوزف نے کہا۔ شاہ صاحب کے پائے کا آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ عمران نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اسے گورے بابا کا خیال آیا۔ یہ گورے بابا وہی تھے جو اسے گورے گاؤں میں ملے تھے اور انہوں نے کٹانگا دیوی کے سلسلے میں عمران کی رہنمائی کی تھی۔ میرا خیال ہے گورے بابا اس سلسلے میں میرے کچھ کام آ سکتے ہیں، مجھے جا کر ان سے ملنا چاہیے، عمران نے کہا۔ یہ وہی گورے بابا ہے نا جنہوں نے آپ کی کٹانگا دیوی کے سلسلے میں معاونت کی تھی، جوزف نے کہا۔ ہاں، وہ بھی بے حد ذہین، انتہائی نیک اور شاہ صاحب کے پائے کے بزرگ ہیں۔ وہ یقیناً مجھے اس سلسلے میں کوئی صحیح مشورہ دیں گے، عمران نے کہا۔ تو کیا آپ ان سے ملنے گورے گاؤں جائیں گے؟ جوزف نے کہا۔ نہیں، شاہ صاحب کی طرح میں ان سے بھی فون پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری ان سے فون پر بات ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے گورے گاؤں جا کر ان سے ملاقات کرنی ہوگی، عمران نے کہا، اور پھر وہ سیل فون گورے گاؤں کے ایک دیہاتی لڑکے کو کال کرنے لگا جو عموماً قبرستان جا کر گورے بابا کو کھانا پہنچاتا تھا۔ عمران نے گورے بابا سے اس لڑکے کا نمبر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں احمد دین بات کر رہا ہوں۔ رابطہ ملتے ہی ایک دیہاتی کی آواز سنائی دی۔ احمد دین، میں دارالحکومت سے علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کیسے ہیں؟ کافی دنوں کے بعد آپ نے فون کیا، گورے بابا اکثر آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ احمد دین نے عمران کی آواز سن کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، بس مصروفیت کے باعث میں کال نہیں کر سکا، تم کیسے ہو اور گورے بابا کیسے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا کہ جب سے کٹانگا دیوی کا کیس ختم ہوا تھا اس نے ایک بار بھی گورے بابا سے ملنے یا ان سے فون پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
اللہ کا مجھ پر لاکھ لاکھ احسان ہے عمران صاحب، اور گورے بابا بھی انشاءاللہ ٹھیک ہی ہوں گے، احمد دین نے کہا، اور اس کے ٹھیک ہی ہوں گے سن کر عمران چونک پڑا۔ ٹھیک ہی ہوں گے کیا مطلب؟ کیا وہ یہاں نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کچھ دن پہلے دوسرے گاؤں میں موجود ان کے عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس کی تدفین کے لیے اس گاؤں میں گئے تھے۔ آج انہیں 4 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو میں انہیں آپ کے بارے میں بتا دوں گا، احمد دین نے کہا۔ کیا جاتے ہوئے گورے بابا نے میرے لیے کوئی پیغام پہنچایا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اب اگر آپ کا فون آئے تو میں آپ کو سلام کہہ دوں، احمد دین نے کہا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ گورے بابا کس گاؤں میں گئے ہوئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، انہیں چونکہ وہاں جانے کی جلدی تھی اس لیے میں ان سے نہیں پوچھ سکا کہ وہ کس گاؤں میں جا رہے ہیں، اور جلدی کی وجہ سے انہوں نے خود بھی مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ جلد ہی لوٹ آئیں گے، احمد دین نے کہا۔ ٹھیک ہے، جب وہ لوٹ کر آئے تو میرا انہیں سلام کہہ دینا اور مجھے فون کر کے ان کی آمد کے بارے میں بتا دینا تاکہ میں ان سے بالمشافہ ملنے گورے گاؤں آ سکوں، عمران نے کہا۔ ضرور بتا دوں گا عمران صاحب، میرے لائق کوئی خدمت اور ہو تو بتائیں، احمد دین نے آجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں شکریہ، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور رابطہ ختم کر دیا۔ گورے بابا بھی اپنے گاؤں میں موجود نہیں، اب کیا کیا جائے؟ عمران نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا موقع ہے بوس کہ اس معاملے میں آپ دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ آپ ایسے معاملوں سے جان چھڑانے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے، جوزف نے کہا۔ معاملہ بے حد پر اسرار اور پیچیدہ ہے جوزف، حد میں پوری دنیا کے ان اسلامی ممالک کے بارے میں کہا گیا جو کہ ایٹم بم بنا چکے ہیں یا بنانے جا رہے ہیں۔ اگر شیطانی عمل یا جنات کی مدد سے ایٹم بموں کو تباہ کر دیا جائے تو دنیا سے اس ملک کا نام و نشان بھی غائب ہو جائے گا جس میں پاکیزیہ کا نام بھی آتا ہے، عمران نے کہا۔ حد میں صرف اس دنیا کے شیطان صرف انسان کا نام لکھا ہے، اس نے جناتی دنیا کے چند جنات کو مسلم ممالک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے قابو میں کیا ہے۔ حد میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ شیطان صرف انسان کون ہے اور اس کا تعلق کس ملک یا کس مذہب سے ہے، جوزف نے بھی ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اگر مجھے اس شیطان صرف انسان کا پتہ چل جاتا تو میں فوراً اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نکل جاتا، اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہوتا، میں اسے تلاش کر کے اس کے انجام تک ضرور پہنچاتا، عمران نے کہا۔ اگر تم کہو تو میں فادر جوشوا سے رابطہ کروں، ہو سکتا ہے وہ اس خط کی حقیقت سے کچھ پردہ اٹھا سکے، جوزف نے کہا۔ ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کیا بھی کیا جا سکتا ہے، تم کوشش کرو، دیکھو اگر بات بن جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ شاہ صاحب یا گورے بابا کی واپسی کا ہی انتظار کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں فادر جوشوا کی روح سے ملنے اور اسے بات کرنے کی تیاری کرتا ہوں، جیسے ہی اس سے میری بات ہوگی میں آپ کو اسے آگاہ کر دوں گا، جوزف نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلایا۔ اور جوانا تم بھی کوشش کرو کہ کسی طرح سے وہ ویڈیو کلپ مل جائے، ہو سکتا ہے کہ تم نے یا جوزف نے غلطی سے اس کا نام بدل کر کسی دوسرے فولڈر میں ٹرانسفر کر دیا ہو اور کوشش کرنے سے وہ مل ہی جائے، عمران نے کہا۔ کمپیوٹر میں ہزاروں فولڈرز ہیں، آپ اگر مجھے کلپ کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دیں تو میں ایک ایک کر کے تمام کلپس دیکھ لوں گا، اور اگر آپ کا مطلوبہ ویڈیو کلپ مل گیا تو میں اسے نکال کر ڈیسک ٹاپ پر سیو کر لوں گا، جوانا نے کہا۔ اس کلپ کا تھوڑا سا حصہ میں نے چلا کر دیکھا تھا۔ ویڈیو کلپ کا آغاز ایک پرانے کھنڈر سے ہوتا ہے جس سے اچانک چمگادڑوں کے گول نکلتے ہیں، اور پھر کھنڈرات کے پیچھے ایک عورت کا چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ چہرہ سفید ہے اور اس عورت کے بال بکھرے ہوئے ہیں، عورت کی باجو سے خون کی لکیریں نکلتی دکھائی دیتی ہیں اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہے، عمران نے کہا۔ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تمام ویڈیو کلپس چلا چلا کر دیکھتا رہوں گا، جیسے ہی مجھے مطلوبہ ویڈیو کلپ ملے گا میں آپ کو کال کر کے بتا دوں گا، جوانا نے کہا تو عمران نے اسبات پہ سر ہلا دیا۔ پھر وہ کچھ دیر ان دونوں سے باتیں کرتا رہا اور پھر وہ رانا ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر کرس غار کی چٹان پر بیٹھا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھا کہ اسے کسی کے تیز تیز سانسیں لینے کی آواز سنائی دی۔ سانسوں کی آواز اتنی تیز تھی جیسے کوئی ناگن زور زور سے پھنکار رہی ہو۔ یہ آواز سنتے ہی ڈاکٹر کرس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ شمشانہ؟ ڈاکٹر کرس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، میں شمشانہ ہوں، مجھے اپنے سامنے آنے کی اجازت دو۔ اچانک ایک پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی۔ اجازت ہے، آ جاؤ سامنے، ڈاکٹر کرس نے کہا تو وہ ایک لمحے سے زمین سے دھواں اٹھا اور ڈاکٹر کرس کے سامنے ایک جگہ جمع ہوتا چلا گیا۔
दूसरे लम्हे उस धुएं ने मुजस्सिम होकर एक औरत का रूप धार लिया। उस औरत ने स्याह रंग का लुबादेनुमा लिबास पहन रखा था। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे, उसका रंग सफेद था। उसकी आंखें खून में रंगी हुई दिखाई दे रही थी। औरत की बाजू से खून की पतली पतली लकीरें सी निकलती दिखाई दे रही थी। उसकी गर्दन दाईं तरफ मुड़ी हुई थी, जैसे उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई हो। मैंने तुम्हें जिन्नाती दुनिया के सरदार जिन अबू शहोल पर नजर रखने के लिए कहा था और तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम अबू शहोल की मुझे कोई कमजोरी मालूम करके बताओ। क्या पता चल गया है तुम्हें उसकी किसी कमजोरी का? डॉक्टर क्रिस ने शमशाना की जानिब गौर से देखते हुए कहा। नहीं आका, मुझे अभी अबू शहोल की किसी भी कमजोरी का पता नहीं चला जिसका फायदा उठाकर आप उसे अपने काबू में कर सके। जैसे ही मुझे उसकी किसी कमजोरी का पता चलेगा मैं आकर फौरन आपको बता दूंगी, शमशाना ने जवाब देते हुए कहा। अगर तुम्हें अबू शहोल की किसी कमजोरी का इल्म नहीं हुआ तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? डॉक्टर क्रिस ने उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ आका कि अबू शहोल ने एक आदमजात दुनिया के एक आदमजात के लिए एक खत तहरीर किया था और वो खत उस आदमजात को पहुंचा दिया गया है जिसके लिए वो खत लिखा गया था। शमशाना ने कहा तो डॉक्टर क्रिस बेइख्तियार चौंक पड़ा। खत? अबू शहोल ने आदमजात के लिए खत लिखा था? क्या मतलब? क्या था उस खत में और अबू शहोल ने वो खत किसी आदमजात के लिए क्यों लिखा था? डॉक्टर क्रिस ने हैरान होते हुए कहा। जिस वक्त अबू शहोल खत लिख रहा था उस वक्त मैं गैबी हालत में उसके पास खड़ी थी आका। वो किसी आदमजात को आदमजादों की तहरीर में खत लिख रहा था जिसमें वो आपके बारे में और उन जिन्नात के बारे में लिख रहा था जिन्हें आपने जिन्नाती दुनिया से काबू किया है। शमशाना ने कहा तो डॉक्टर क्रिस बुरी तरह से उछल पड़ा। लेकिन ये सब अबू शहोल किसी आदमजात को क्यों बता रहा था कि मैंने इसकी दुनिया के जिन्नात को काबू किया है? डॉक्टर क्रिस ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत का अंसर था। अबू शहोल ने खत में आपका असल नाम नहीं लिखा था आका। उसने आपको एक शैतान सिर्फ इंसान का नाम दिया है। उसने खत लिखकर उस आदमजात को एक खास पैगाम दिया है, शमशाना ने कहा। और फिर उसने डॉक्टर क्रिस को बताना शुरू किया कि अबू शहोल ने खत में आदमजात के लिए क्या लिखा है। तो अबू शहोल को मालूम है कि मैंने उसके कबीले के जिन्नात को किस मकसद के लिए अपने काबू में किया है, डॉक्टर क्रिस ने कराते हुए कहा। हाँ आका, शमशाना ने कहा। क्या तुम उस आदमजात का नाम बता सकती हो जिसके लिए अबू शहोल ने खत लिखा था? कौन है वो आदमजात और वो कहाँ रहता है? डॉक्टर क्रिस ने पूछा। शैतानी ज़ुर्रियत होने की वजह से मैं अपने मुंह से उस आदमजात का नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। वो इंतहाई ज़हीन, तेज तरार और इंतहाई खतरनाक एजेंट है जो अपने मुल्क के मुफाद के लिए लड़ता है। गैर मुल्की एजेंसियों और एजेंटों के खिलाफ काम करने के साथ साथ वो मावराई दुनिया के खिलाफ भी काम करता रहता है और अब तक वो कई मावराई ताकतों को खत्म कर चुका है, शमशाना ने कहा। एक आदमजात एजेंट जो एजेंसियों और एजेंसों से टकराने के साथ साथ मावराई दुनिया के खिलाफ भी काम करता है? क्या मतलब? ऐसा कौन सा इंसान है जो मावराई दुनिया के खिलाफ लड़ता है और जिसने कई मावराई ताकतों को खत्म किया? डॉक्टर क्रिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने आपको बता दिया है आका कि शैतानी ज़ुर्रियत होने की वजह से मैं अपने मुंह से उस इंसान का नाम आपको नहीं बता सकती। अगर उसके बारे में आपको मालूमात चाहिए तो आप शियाओं को बुला लें, वो आपको उस इंसान का नाम भी बता देगा, उसके बारे में बाकी मालूमात भी फराहम कर देगा कि वो किस पाए का इंसान है और उसने मावराई दुनिया और शैतानी ज़ुर्रियात के खिलाफ क्या क्या किया और उन्हें कितना नुकसान पहुंचाया, शमशाना ने कहा। ठीक है, मैं शियाओं से सब कुछ पूछ लूंगा। तो मुझे ये बताओ कि अबू शहोल ने खत किस तरह से उस इंसान तक पहुंचाया? डॉक्टर क्रिस ने पूछा। अबू शहोल ने खत लिखकर कबीले के एक जिन कंताम के जरिए वो खत उस खास इंसान को भेजा था। वो इंसान अपने किसी अजीज की तदफीन के लिए गया हुआ था। कंताम जिन उसके पीछे उसी कब्रिस्तान में पहुंच गया जहां वो खास इंसान मौजूद था। कंताम को इस बात का इंतजार था कि वो खास इंसान कब्रिस्तान में मौजूद दूसरे इंसानों से अलग हो तो वो जाकर उसे खत दे दे। फिर ऐसा ही हुआ। खास इंसान कब्रिस्तान के करीब एक जंगल के पास आ गया तो कंतान जिन ने उसका और उसकी वालिदा का नाम लिया, जिस पर उस खास बंदे ने हाँ कहा। तो कंतान जिन ने उससे बगैर मजीद कुछ कहे खत उसके कदमों में फेंक दिया, शमशाना ने कहा।
کیا کنتانجن اس خاص انسان کے سامنے نمودار ہوا تھا؟ ڈاکٹر کرس نے پوچھا۔ نہیں، کنتانجن نے غیبی حالت میں اس خاص انسان اور اس کی والدہ کا نام لیا اور پھر اس نے اسی حالت میں خط خاص انسان کے قدموں کے پاس پھینک دیا اور پھر وہ واپس جناتی دنیا میں چلا گیا۔ شمشانہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور جناتی دنیا میں جا کر ابو شہول جن پر نظر رکھو اور جلد سے جلد اس کی کوئی ایسی کمزوری ڈھونڈ کر مجھے بتاؤ کہ وہ آسانی سے میرے قابو میں آ جائے۔ میں شیاو کو بلا کر اس خاص انسان کے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر کرس نے کہا، جو حکم میرے آقا، شمشانہ نے کہا، اور وہ ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور دھواں وہاں سے تحلیل ہوتا چلا گیا۔ حیرت ہے، خط لکھ کر ابو شہول ایک انسان سے کیا مدد لینا چاہتا ہے، اور کیا وہ آدمزاد ایسا ہے جو مجھ سے اور میرے قابو میں کیے ہوئے جنات سے ان ممالک کو بچا سکے جن کی میں نے تباہی کا پروگرام بنایا ہے؟ شمشان کی جانے کے بعد ڈاکٹر کرس نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا، پھر اس نے سائیڈ میں رکھا ہوا سانپ جیسا عصا اٹھایا اور اس کا رخ دائیں دیوار کی طرف کر دیا۔ شیاو جن، میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، ڈاکٹر کرس نے کہا۔ اسی لمحے عصا کے سرے پر بنی سانپ کی آنکھوں میں تیز چمک پیدا ہوئی، پھر اچانک تیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ سائیڈ کی دیوار ہٹتی چلی گئی اور دوسری طرف ایک خلا دکھائی دینے لگا جہاں تاریکی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد اچانک اس تاریکی میں ایک دبلا پتلا سیاہ فام نکل کر باہر آیا۔ اس سیاہ فام انسان کا سر گنجا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا لمبا سا لبادہ پہن رکھا تھا۔ سیاہ فام اس قدر دبلا پتلا تھا کہ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے بانس پر سیاہ لباس ٹنگا ہوا ہو۔ اس کے چہرے کا گوشت اور آنکھیں بھی اندر کی طرف دھنسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شیاو جن حاضر ہے آقا، سیاہ فام نے خلا سے نکل کر ڈاکٹر کرس کے سامنے آ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بے حد بھاری اور گونجدار تھی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ شیاو جن، تمہیں اس بات کا علم ہوگا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، ڈاکٹر کرس نے سیاہ فام کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی کرہت لہجے میں کہا۔ ہاں آقا، مجھے پتا ہے، آپ مجھ سے جس انسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، جسے جناتی دنیا کے سردار جن ابو شہول نے خط لکھ کر مدد کے لیے جناتی دنیا میں بلایا ہے، شیاو جن نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں بتاؤ، کون ہے اور انسان، اور اس میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں جو ابو شہول جیسے طاقتور جن نے اسے اپنی مدد کے لیے جناتی دنیا میں آنے کے لیے کہا؟ ڈاکٹر کرس نے کہا۔ اس کا نام علی عمران ہے آقا، شیاو نے کہا، اور پھر اس نے ڈاکٹر کرس کو عمران کے بارے میں تفصیل سے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کس قبیلے کا انسان ہے، اس نے اب تک کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ شیاو نے ڈاکٹر کرس کو یہ بھی بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کس طرح ماورائی دنیا کے خلاف کام کیا اور ان معاملات میں انہیں کون کون سی کامیابیاں ملی۔ شیاو سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں حیرت انگیز اور ناقابل یقین باتیں سن کر ڈاکٹر کرس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی اور وہ شیاو کی جانب ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے شیاو جن کی کسی بھی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ تعجب انگیز، انتہائی تعجب انگیز، ایک انسان اس قدر مفوق الفطرت کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے آج تک کسی بھی معاملے میں شکست کا سامنا کرنا نہیں پڑا۔ اس کے مقابلے پر دنیا بھر کے ایجنٹ ہی نہیں بلکہ ماورائی طاقتیں بھی شکست کھا جاتی ہیں، اور تم بتا رہے ہو کہ علی عمران اور اس کے ساتھیوں نے ماورائی دنیا کو انتہائی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کرس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ شیاو کبھی جھوٹ نہیں بولتا آقا، شیاو کا بتایا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہوتا ہے۔ علی عمران انتہائی نیک اور باکردار انسان ہے جس نے اپنی زندگی ملک و قوم اور خاص طور پر اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ اس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو انتہائی نیک اور شریف ہے۔ ان سے کسی کو آج تک معمولی سا بھی نقصان نہیں پہنچا۔ خاص طور پر علی عمران کی بوڑھی ماں جو ایک نیک خاتون ہے، اپنے بیٹے کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی ہے۔ ان کا پیر و مرشد جو انتہائی اعلیٰ اوصاف کا مالک ہے، اس کا تعلق روشنی کی دنیا سے ہے، وہ بھی علی عمران کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے، اور روشنی کی دنیا کے بے شمار نمائندوں نے بھی عمران کے سر پر اپنا دست رکھا ہے۔ شیاو نے اس کو سب کچھ بتایا۔ پھر بھی ایک انسان میں اتنی خوبیاں کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے طاقتور ایجنٹوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو اور ماورائی دنیا کے شیطانوں سے بھی ٹکرا سکتا ہو؟ ڈاکٹر کرس نے کہا۔
علی عمران ایسا ہی ہے آقا، میں اس کے بارے میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اس کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے، اگر میں نے آپ کو اس کے کارناموں کی تفصیل بتانا شروع کر دی تو مجھے اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ شیاؤ نے کہا، حیرت انگیز بات ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ علی عمران میں اس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین خوبیاں ہو سکتی ہیں کہ وہ مجھ جیسے طاقتور بچ ڈاکٹر اور ماورائی طاقتوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہو اور اس کے پاس ماورائی دنیا کے بارے میں تمام معلومات بھی ہوں۔ ڈاکٹر کرس نے اسی انداز میں کہا، جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آقا۔ شیاؤ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ یہ علی عمران کیا واقعی ہمارے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اور کیا اس شخص میں ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ ان جنات کے خلاف کام کر سکے جنہیں میں نے قابو کیا ہے؟ ڈاکٹر کرس نے کہا، ہاں آقا، اس معاملے میں اگر روحانی دنیا کے انسانوں نے اس کا ساتھ دیا تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ان تمام جنات کو روک دے گا جن کے ذریعے آپ مسلم ممالک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جنات کو روکنے اور انہیں فنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے خلاف بھی کام کر سکتا ہے، اور اگر اس نے آپ کے خلاف کام کرنے کے لیے ایک قدم بھی اٹھایا تو وہ قدم آپ کے لیے موت کا قدم بن جائے گا۔ اس سے بچنا آپ کے لیے بھی ناممکن ہو جائے گا، پھر نہ آپ کی پر اسرار طاقتیں آپ کو علی عمران سے بچا سکیں گی اور نہ ہی کوئی جن آپ کو علی عمران سے محفوظ رکھ سکے گا۔ شیاؤ نے کہا تو ڈاکٹر کرس کے چہرے پر غصے سے تناؤ آ گیا۔ عمران اور میری طاقتوں کا مقابلہ کرے گا؟ میں اسے مچھر کی طرح انگلیوں میں مسل دوں گا، ڈاکٹر کرس نے گرا کر کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو علی عمران کو ان تمام کاموں سے روکنے کے لیے ایک مشورہ دوں، شیاؤ نے کہا۔ ہاں بولو، کیا مشورہ دینا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر کرس نے پوچھا۔ اگر آپ اپنے منصوبے پر عمل اور اس میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب سے پہلے عمران کو خلا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ جنات کا سہارا لیں یا کسی ماورائی طاقت کا۔ اگر علی عمران ہلاک ہو گیا تو پھر آپ کو مسلم ممالک کو تباہ کرنے سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکے گی، اور اگر آپ علی عمران کو ہلاک کرنے میں ناکام ہو گئے اور وہ کسی طرح سے بچ نکلا تو پھر آپ اپنے منصوبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ شیاؤ نے کہا تو ڈاکٹر کرس گرا کر رہ گیا۔ وہ شیاؤ کی جانب انتہائی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے شیاؤ کی باتیں سن کر اس کا خون کھول رہا ہو، لیکن شیاؤ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم تو یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے علی عمران کو خلا کرنا ہوگا؟ ڈاکٹر کرس نے جبڑے بھیجتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، یہ بہت ضروری ہے، شیاؤ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم چونکہ کھری اور سچی بات کرتے ہو اس لیے مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ میں تمہاری کسی بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے علی عمران کو ہلاک کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں سب سے پہلا کام یہی کروں گا۔ میں ابھی اپنی ماورائی طاقتوں کو بیچتا ہوں، وہ فوراً عمران کو ہلاک کر دیں گی اور اس کی لاش تک جلا کر بھسم کر دیں گے، ڈاکٹر کرس نے کہا۔ ماورائی طاقتیں علی عمران کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی آقا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ علی عمران پر روشنی کی دنیا کے نمائندوں کا سایہ ہے۔ شیطانی طاقتیں عمران کے نزدیک جانے کی بھی جرات نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس کے نزدیک گئی تو عمران کے گرد موجود روشنی کے حصار کی وجہ سے وہ جل کر راکھ بن جائیں گی، شیاؤ نے کہا۔ اتنا طاقتور انسان ہے وہ، ڈاکٹر کرس نے چونک کر کہا۔ شیطانی دنیا کے لیے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے آقا، شیاؤ نے کہا۔ تو پھر تم بتاؤ کہ میں اس کا خاتمہ کیسے کروں؟ تم ہی نے کہا ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے میرا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ ڈاکٹر کرس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ عمران کو ہلاک کرنے کے لیے آپ کو عام انسانوں کو ہی آگے کرنا پڑے گا آقا، شیاؤ نے کہا۔ عام انسان؟ کیا مطلب؟ تم بتا رہے ہو کہ عمران دنیا کا خطرناک ترین ایجنٹ ہے اور وہ انتہائی طاقتوں کا مالک ہے، جس کے قریب جاتے ہی شیطانی طاقتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اس انسان کو بھلا عام انسان کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کرس نے کہا۔ آپ شاید میری بات سمجھے نہیں آقا۔ عام انسانوں سے میری مراد ایسے لوگ جن کا تعلق ماورائی دنیا سے نہ ہو۔ آپ کا یہ کام جرائم پیشہ افراد زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں، شیاؤ نے کہا۔ وہ کیسے؟ ڈاکٹر کرس نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ اپنی ماورائی طاقتوں کو پاکیشیا کے جرائم پیشہ افراد کو اپنی گرفت میں لینے کے احکامات دے کر بھیج دیں۔ شیطانی طاقتیں جب جرائم پیشہ افراد پر حاوی ہوں گی تو جرائم پیشہ افراد وہی کریں گے جو آپ نے انہیں کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ جرائم پیشہ افراد جو ماورائی طاقتوں کے زیر اثر ہوں گے
آپ کے حکم پر علی عمران پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں گے، جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ شیاؤ نے کہا، بہت خوب۔ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ ساتھ میں جانوروں کو بھی عمران کا دشمن بنا سکتا ہوں، جن میں سڑکوں میں پھرنے والے آوارہ کتے، بلیاں اور چوہے شامل ہیں، ڈاکٹر کرس نے کہا۔ ہاں آقا، آپ اپنی کوششیں ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ عمران اگر جناتی دنیا میں داخل ہو گیا تو مشکل ہو جائے گی، شیاؤ جن نے کہا۔ کیسی مشکل؟ ڈاکٹر کرس نے پوچھا۔ ابو شغول کا تعلق قوم جنات سے ہے آقا، اور وہ جنات کے قبیلے کا سردار بھی ہے۔ وہ چاہے تو علی عمران کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر جنات بھی مسلط کر سکتا ہے، اسے کوئی ایسی چیز بھی دے سکتا ہے جس سے عمران شیطانی طاقتوں سے خود کو محفوظ رکھ سکے۔ ابو شغول اسے آپ کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گا، اور عمران اگر آپ کی راہ پر لگ گیا تو آپ شدید مشکل میں آ جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علی عمران کو جناتی دنیا میں جانے سے ہر حال میں روکا جائے اور اسے ہر حال میں ہلاک کر دیا جائے، شیاؤ جن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کرس اتنا بھی ترنوالا نہیں ہے جسے عمران جیسا انسان آسانی سے نگل سکے۔ میری قوتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانی پڑے گی، میں اس کا بھیانک حشر کر دوں گا، ڈاکٹر کرس نے غصے بڑے لہجے میں کہا۔ میرا مشورہ مان لے آقا، علی عمران کو ہلاک کرنے کا انتظام کر لیں، یہی آپ کے مفادات کے لیے بہتر ہے، شیاؤ جن نے کہا۔ اگر تم اتنا ہی اصرار کر رہے ہو تو یہ کام تم کیوں نہیں کرتے؟ جاؤ اور جا کر عمران کو ہلاک کر دو، اس کے لیے میں تمہیں اپنے تمام احتیاطات دینے کے لیے تیار ہوں، ڈاکٹر کرس نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آقا، اگر آپ مجھے اپنے اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ میں علی عمران کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا، شیاؤ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم علی عمران کا جناتی دنیا میں جانے کا راستہ کیسے روکتے ہو، ڈاکٹر کرس نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں آقا، اب یہ میرا کام ہے اور میں کسی طور پر عمران کو جناتی دنیا میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس پر ہر طرف سے موت کی یلغار کر دوں گا، جس سے بچنا اس کے لیے ناممکن ہوگا، شیاؤ نے کہا۔ تو پھر جاؤ، تمہیں جو بھی کرنا ہے کرو، مجھے اب تمہاری طرف سے علی عمران کی موت کی ہی خبر ملنی چاہیے، ڈاکٹر کرس نے کہا۔ ٹھیک ہے آقا، میں بہت جلد آپ کے پاس علی عمران کی ہلاکت کی خبر لے کر آؤں گا، شیاؤ نے کہا، اور پھر اس نے سر خم کر کے ڈاکٹر کرس کو سلام کیا اور پھر الٹے قدموں چلتا ہوا واپس دیوار میں بنے ہوئے خلا کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ خلا میں جا کر اندھیرے میں غائب ہوا، اسی لمحے گرگراہٹ کی آواز کے ساتھ دیوار بند ہوتی چلی گئی۔